बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। प्रोग्राम आवाम तक से आज हम बात करेंगे फैसलाबाद में लैलतुल क़द्र की। लैलतुल क़द्र क्या है, इस रात की अहमियत क्या है। इस रात में अल्लाह ताला फरमाता है कि इस रात में मैंने कुरान पाक का नज़ूल किया। तुम क्या जानो इस रात की कदर को। ये रात हज़ार रातों से अफजल है। इस बारे में हम फैसलाबाद में उलमा इकराम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस रात में इबादत करने का सवाब ज़्यादा क्यों मिलता है आम दिनों में। रमज़ानुल मुबारक वैसे ही बरकतों और रहमतें समेटने का महीना है, लेकिन इस महीने में ये लैलतुल क़द्र की जो रात है ये बहुत अफजल है। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बताई गई है। इस रात में आम दिनों में अगर हम इबादत करते हैं उसका सवाब जो है वो और है। रमज़ानुल मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ जाता है। इसके साथ साथ लैलतुल क़द्र की रात जो है इसमें इबादत का सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बारे में हम बात करेंगे उलमा इकराम से। हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ अब्बासी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, हम सब बताइएगा कि लैलतुल क़द्र सबसे पहले तो ये क्या है, इसकी क्या है, ये क्यों इसको इस तरह इबादत के लिए अहमियत दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक के अंदर इसका फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कदर वाली रात में नाज़िल फरमाया क्या कुरान, इसलिए ये रात कदर वाली रात है। और दूसरा, अगर इसमें इबादत का इतना ज़्यादा सवाब क्यों है, इसको तलाश करने का हुक्म क्यों ज़्यादा दिया गया, तो इसमें फ़रमाया गया कि ये रात ये जो इबादत वाली रात है लैलतुल क़द्र की रात है, 21, 23, 25, 27, 29 इसमें तलाश करो। क्यों तलाश करो? इसलिए तलाश करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में सहाबा तशरीफ़ लेके गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली उम्मतों के लोगों की उम्रें किसी की 200 साल होती थी, किसी की 300 साल होती थी, किसी की 400 साल होती थी उम्रें। तो या रसूलल्लाह हमारी तो उम्रें ही बड़ी कम हैं। वो लोग तो सवाब भी ज़्यादा कमाते थे, उनकी उम्रें ज़्यादा होती थी, उनका सवाब भी ज़्यादा मिलता था, उनकी इबादत भी ज़्यादा होती। तो या रसूलल्लाह हम क्या करें? तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब की उम्मत के ऊपर करम नवाजी फरमाई और अल्लाह ने ये रात हमें अता फरमा दी। फरमाया इस रात में जो बंदा इबादत करेगा मैं हज़ार महीनों से भी ज़्यादा उसको इसका अजर अता फरमा दूँगा। यानी कि पहली उम्मतों की अगर उम्रें ज़्यादा थी तो अल्लाह ने हमें एक रात ऐसी अता फरमा दी, इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं और ये कदर वाली रात है। तो इसमें इबादत इसलिए हम करते हैं। और वैसे भी अगर इसमें मोतकीफ़िन इत्तिकाफ़ करते हैं, इस इत्तिकाफ़ का मतलब क्या है कि फरमाया इस रात में इस महीने में बैठ के, इस अशरे में बैठ के इस रात को तलाश करो। मोतकीफ़ीन के लिए इत्तिकाफ़ किस लिए कहा गया कि फरमाया इत्तिकाफ़ में बैठो और इस रात की तलाश करो, ताकि तुम इस रात को तलाश करो, इस रात को पा लोगे तो फरमाया अल्लाह तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत भी फरमा देगा। तो इसलिए फरमाया कि इस रात में बड़ी फ़जीलत है। इस रात में अल्लाह के फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत जो है आसमान दुनिया पे नाज़िल होती है। और अल्लाह फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको दे दूँ, है कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला मैं उसको गुनाहों की माफ़ी दे दूँ, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ। तो इसलिए इस रात को तलाश करने का ज़्यादा हुक्म दिया गया कि इस रात में अल्लाह ने कुरान उतारा और कुरान इस रात में उतरा और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी इस रात में उतरते हैं। जो मलाइका इस दुनिया पर उतर के इन लोगों को देखते हैं कि लोग इबादत में, महफ़िल में, मिलादों में मशगूल हैं और इनको जो देख के अल्लाह ताला की ज़ात अल्लाह ताला जब अपने बंदों के, अपने महबूब की उम्मत को इस हालत में अल्लाह ताला की ज़ात फ़रिश्तों के सामने फिर फरमाता है कि फ़रिश्तों देखो तुम कहते थे ना बनाना, ये देखो आओ मैं तुझे दिखाऊं कि रात की किस पहर में मेरे सामने झुक के ये मेरी इबादत कर रहे हैं और मेरे खौफ से रो रहे हैं, मुझसे दुआएँ मांग रहे हैं। फरमाया इस रात में अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क़ बढ़ा देती है, गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देती है। ये रात इसलिए कदर वाली रात है। आपके मुताबिक आपने कहा है कि अल्लाह ताला खुश होता है अपने बंदों को देख के कि देखो बंदे जो हैं फरिश्तों को बताता है। इसका मतलब है कि अल्लाह भी अपने काम पे बंदा बनाने में, आदम बनाने में नाज करता है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ने जब जिस वक्त ये बनाया तो ये कुरान पाक में अल्लाह ने सारा उतारा है कि अल्लाह ने फरमाया था ना कि ए फरिश्तों
میں اپنا خلیفہ بنانے لگا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں نے کہا تھا باری تعالیٰ نہ بنانا، یہ قتل و غارت کریں گے، یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے. اللہ فرماتا تھا اے فرشتوں تم نہیں جانتے وہ جو میں جانتا ہوں، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اس لیے فرمایا گیا کہ جب انسان اس کی عبادت چھپ کے کرتا ہے نا تو میرا مالک بڑا کریم ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، فرماتا آؤ فرشتوں میں تمہیں دکھاؤں رات کے کس پہر میں اٹھ کے میری عبادت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ راضی ہوتی ہے. مالک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جو وقت انبیاء کے اٹھنے کا ہے، اللہ ہمیں بھی اٹھنے کی اس وقت توفیق عطا فرمائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس رات میں کیا کیا عبادات جو ہیں اس کو افضل قرار دیا گیا ہے؟ کون سی عبادت کے نفل پڑھنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے یا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے؟ کون سی عبادت کی جو سب سے زیادہ فضیلت ہے؟ فضیلت تو دیکھیں جی اس رات میں تمام ہی عبادتیں جو ہیں اس میں فضیلت ہے. اس میں قرآن پڑھا جائے کثرت سے، نوافل ادا کیے جائیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نوافل سے بہتر ہے کہ قضائے عمری ادا کرو. تمہاری عمر کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں تم ان نمازوں کو ادا کرو اس وقت میں، اور اس رات میں تم قضائے عمری کرو گے. اور فرمایا دوسرا قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا قرآن پڑھتا جا اور منزلیں چڑھتا جا. اور منزلیں چڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ رب کے قریب ہوتا جا. اس رات میں تو قرآن کی عبادت کر، نوافل ادا کر، کیونکہ ویسے بھی رمضان المبارک میں یہ چیز موجود ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور کیا ہی قربان جائیں کہ وہ رات اگر ہمیں نصیب ہوئے جس کا رات کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ لیلۃ القدر یہ قدر والی رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا. اگر ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے تو زہ نصیب پھر ایسی رات تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات گناہ گاروں کی بخشش بھی فرماتا ہے اس رات کے اندر. ویسے بھی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کو بند کر دیا گیا ہے. اچھا اس میں آپ کے توسل سے میں ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں کہ ہم نے ایک چیز بنا لی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں جو بندہ فوت ہوگا جنتی ہے. ہم نے یہ بات کہتے ہیں کہ جو بندہ فوت ہوگا وہ جنتی ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے رب نے بند کیے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے توسل سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس میں کیا چیز رکھی ہے کہ جنت کا پروانہ کس کو ملے گا؟ جنت کا پروانہ اس کو ملے گا جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. ہم نہیں جانتے کہ کسی بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر خاتمہ ایمان پہ ہو رہا تو پکا جنتی ہے. اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا پائے بے شک جو مرضی کرتا پھرے، جیسے مرضی رہتا پھرے، جیسے مرضی داڑیاں بڑھائے، جو مرضی کرے. اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو پھر اس کے جنتی ہونے کی سند یا دلیل نہیں موجود ہے. باقی یہ رات قدر والی ہے. اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، ذکر اذکار کریں اور صلاۃ و تسبیح اس کا اہتمام کیا جائے. اور قضائے عمری، میں تو یہ کہتا ہوں کہ قضائے عمری ادا کی جائے. پتہ نہیں عمر میں کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں، اس میں قضائے عمری کی جائے اور اس کے خوف میں آنسو بہا کے اس کی بارگاہ سے معافی. قضائے عمری کا چلیں اسی بہانے سے، قضائے عمری کا طریقہ کار کیا ہے؟ قضائے عمری دیکھیں یہ ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں اگر فجر کی نماز ہماری قضا ہوئی ہے، زیادہ رہ گئی ہیں، ظہر کی ہم نے چھوڑ دی، عصر کی ہم نے چھوڑ دی، مغرب کی ہم چھوڑتے رہے ہیں، عشاء کی ہم چھوڑتے رہے ہیں، یہ نمازیں ہم چھوڑتے رہے ہیں، تو اس کو چھوڑنے کے بعد ہم نے پھر وہ جو فرض ہیں اس کے وہ فرض ادا کرنے ہیں. ہم نے فرض کیا ہیں؟ فجر کے ہم نے 2 چھوڑے ہیں، فرض ہم نے فجر کے 2 فرض ادا کرنے ہیں. ظہر کی ہم نے 4 چھوڑے ہیں، ہم نے 4 ظہر کے فرض ادا کرنے ہیں. عصر کی ہم نے 4 چھوڑے ہیں، ہم نے 4 ادا کرنے ہیں. مغرب کے 3 چھوڑے ہیں، ہم نے 3 ادا کرنے ہیں. عشاء کے 4 چھوڑے ہیں، 4 وہ ادا کرنے ہیں، 3 وتر بھی ادا کرنے ہیں. یہ ہے قضائے عمری، تاکہ ہماری عمر میں جو نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں اس کو ادا کیا جائے. تاکہ مقصد کیا ہے اس کو بھی ادا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف رب کو راضی کرنا. ہماری ٹوٹلی عبادت کا مجموعہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو راضی کرنا، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. جب رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا. ہاں جی بالکل، آپ نے عبدالعزیز عباسی صاحب کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات مسلمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ بنا کے بنائی ہے، کیونکہ اس رات میں قضائے عمری، نمازیں آج تک جن لوگوں نے نماز نہیں ادا کی تو اس رات وہ تمام عمر کی نمازیں جو ہے وہ فرض پڑھ کے، صرف جتنے فرض ہیں وہ فرض پڑھ کے اپنی تمام عمر کی نمازیں جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تو بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی.
جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہے، افضل رات ہے۔ ماہ رمضان ویسے ہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات عبادات کا ثواب بھی عام دنوں میں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ علماء اکرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ علامہ طاہر الحسن صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ لیلۃ القدر اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں اس رات عبادات کا دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ اس کو افضل کہا گیا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے؟ کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دیکھیے لیلۃ القدر ہو یا شب قدر ہو یا اور کوئی راتیں ہوں، دیکھیے جو بھی ایک قدر و قیمت اگر امت کی قدر ہے، راتوں کی قدر ہے، جنت کی قدر ہے، تو یہ صرف ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی سہولتیں دی ہیں۔ اور پھر پہلے جو امتیں تھیں ان کی ہزاروں سال زندگی ہوا کرتی تھی، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ پہلے تو امتیں جیت جائیں گی کیونکہ ان کے ہزاروں سال ایک نامہ مال کے اندر نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، تو ہماری تو 60 سال ہے، ہم 50 سال ہے کہ 40 سال، پھر تو وہ جیت جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت کی برکت سے اس امت کے درد کو سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ایسی بشارت کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر۔ پوری صورت ہی نازل کرتی۔ اس کے اندر فرمایا کہ ایسی قدر والی رات میں تمہیں دے رہا ہوں جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک واحد یہ کتاب ہے، پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں اس کے اندر رد و بدل ہوا ہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہی اتارا، میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ وہ کتاب اس رات کے اندر اتری جس کتاب کو اللہ رب العزت نے خود کلام کیا، خود پڑھا، تو وہ کتاب جب اتری امت پر تو اس رات کی پھر فضیلت تو ظاہر ہے، جتنی بڑی کتاب ہوئی ساری کتابوں کی سردار وہ بن گئی، تو پھر یہ رات بھی تو ساری راتوں کی سردار ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سردار بنا کر اس کے اندر پھر انعامات کی بارش کر دی، فائنل ایک ٹچ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ساتھ میں تلاش کی ایک اگر بتا دیتے نا چیز تو یہ رات ہے، تو لوگوں نے باقی راتوں کی قدر ہی نہیں کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص نہیں کیا۔ طاق راتوں میں کہہ دیا کہ میرے محبوب جو بھی تیرا امتی اس رات کو پالے گا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلی امتوں کی 1000 عبادتیں ایک طرف ہوگی، ان کی رات کی 2 نفل ایک طرف ہو گئے۔ اور ایک میں اور آپ کو بات بتا دوں، اگر اس رات کے اندر لیلۃ القدر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے نا، اس کے اندر فرشتے آتے ہیں، سلام لیتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ ملاتے ہیں۔ اگر اس رات کے اندر کسی مرد پر یا عورت پر دقت طاری ہو گئی، آنسو نکلنے شروع ہو گئے نا، کب کبھی طاری ہو گئی، دعا مانگنے لگا، تو سمجھ لینا فرشتے نے آپ سے مصافحہ کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اس راتوں کو جاگے لازمی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رات کے آپ تراویح پڑھیں جا کے سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں کہ ساری رات جاگنا ہے، آپ 1-2 بجے اٹھ جائیں اگر کوئی زیادہ آپ کو تنگی ہے۔ تہجد کے وقت زیادہ چانس ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ ویسے بھی پورا سال تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کے اندر اللہ رب العزت عرش پہلے عرش پر آ کر آوازیں لگاتے ہیں۔ ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگے اولاد میں اولاد دے دوں، مال مانگے مال دیتے دوں، عزت مانگے عزت دیتے دوں، لیکن ہم تہجد گزار ہیں۔ آگے میں ایک اور آپ کو رات بتا دیتا ہوں جو لیلۃ القدر تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور اللہ نے انعام دے دیا اس امت کو، وہ دیتی ہے آخری لیلۃ الجائزہ رات۔ وہ رات ایسی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، مغرب پڑھی، چاند نظر آ گیا، چل پہ چھٹی، مسجد پہ کا بے بات کر دی۔ حالانکہ لیلۃ الجائزہ ہے، جتنے بھی آپ نے دعائیں قبول ہوئی ہیں، جتنے بندے جہنم سے آزاد ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس ایک رات کے اندر اتنے بندوں کو بخشتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ چاند رات،
تو لہٰذا راتیں جتنی بھی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کے صدقے دی ہے. ہمیں قدر کرنی چاہیے, اس رات کو ڈھونڈنا چاہیے, بلکہ تاک نہیں ہر رات جو یہ اتقم من النار, یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, ہم کو محنت کا پھل ملنا ہے. تو یہ فائنل جو ایک رات دے دی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے, جس کے اندر اللہ رب العزت بخشش کے دروازے کھلے ہیں, رحمت کے دروازے کھلے ہیں, روزی رزق خزانوں کے دروازے کھلے ہیں اس امت کے لیے. اس رات کے اندر گڑ گڑائے اور سب سے بڑی جو دعا ہے وہ یہ مانگے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو واعف انی یا غفور یا غفور. یہ معافی کہ اللہ تم معافی کو پسند کرتا ہے, لہٰذا تو مجھے بھی معاف کر دے. تو وہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ کہتا ہے جب بندہ مجھے ایک بار کہتا ہے نا یا اللہ, تو میں اس کو 10 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی, بتا میرے بندے تجھے میرے ساتھ کیا کام پڑ گیا. تو اتنا غفور رحیم رحمان رحیم ہمارے ساتھ ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کچھ نسبت سے ہے, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر راتوں کو ڈھونڈنا چاہیے, نمازوں کو پابندی کرنی چاہیے, قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. کیوں؟ قرآن پاک دیکھیے, آپ صبح 1 سپارہ پڑھیں, زور کے بعد پڑھیں, عصر کے بعد پڑھیں, روزانہ 5 سپارے پڑھیں, تو آپ کا یہ میرا خیال ہے 6 دن کے اندر ختم ہو جائے گا. تو یہ قرآن کی عظمت بھی آپ کے دل کے اندر آ گئی. تو رات پھر میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, اگر آپ قرآن کو اس طرح پڑھیں گے تو اللہ لیلۃ القدر بھی آپ کو نصیب کر دے گا, کیونکہ اس رات میں اتنا ہی قرآن ہے. تو قرآن سے پڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. تو لہٰذا یہ روزے ہوئے, نماز ہوئے, قرآن پاک ہوئے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قیمتی چیزیں دی ہیں, ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے, اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہماری بخشش کے لیے دروازے اتنے کھولے ہوئے ہیں کہ اس نے خود کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں اگر تو شرک نہ تیرے پلے ہوا تو میں محبوب تیری امت کے زمین و آسمان کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے فرمایا اس رات مجھ سے معافی مانگ لے گا, وہ معاف کر دوں. علامہ صاحب ایک بات جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم اگر دیکھیں نبیوں کے سردار, قرآن مجید کتابوں کی سردار, ہماری امت جو نبی پاک کی امت ہے وہ تمام امتوں سے افضل, لیکن ہم بدقسمت ہیں. یہ ساری چیزیں, اتنی سہولتیں, اتنے معاملات, لیکن ہم ان چیزوں سے دور جا رہے ہیں, ہٹتے جا رہے ہیں, پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بات جو آپ نے سوال کیا ہے نا جی, وہ سوال بہت اچھا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ہم آج ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اتحاد نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, یہ دین سے دوری ہے. دیکھیں واطی اللہ واطی الرسول, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. آج کیا وجہ ہے کہ آپ کسی ایسے علاقوں کے اندر جائیں, میں سروے کر کے آیا ہوں, جاتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, کلمہ نہیں آتا لوگوں کو, قرآن نہیں آتا پڑھنا. تو جب قرآن پاک سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر آپ کا تعلق کہاں سے رہا؟ دوسرے نمبر پر ہم رمضان شریف آتا ہے, پوری دنیا جو غیر مسلم ہے وہ چیزیں سستی کرتی ہے اور ہم جو مسلمان ذخیرہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو ذخیرہ کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, وہ میری امت سے نہیں ہے. تو جب امت میں نہیں ہے تو پھر بات یہ ہے دین سے دوری ہے. دین سے جڑ جانا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. جی بالکل. علامہ طاہر الحسن صاحب کی آپ نے باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے آج دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں وہ زوال کا شکار ہیں. ہم خوش قسمت امت ہیں جس کا نبی سب نبیوں کا سردار ہے. جو کتاب قرآن پاک ہم پہ نازل ہوئی وہ تمام کتابوں کی سے افضل ہے, جبکہ امت بھی تمام نبیوں کی امت سے ہمارے نبی کی امت جو ہے وہ افضل ہے. لیکن دین سے دوری کی وجہ سے ہم اس رات میں بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. خوش قسمت امت ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح کے جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, اس طرح کی پورا سال میں کئی راتیں آتی ہیں جن میں عبادات کا ثواب جو ہے عام دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے.
جیسے پہلے بات ہوئی کہ اگر ہمیں نبی ملا تو وہ تمام نبیوں کا سردار ملا، اگر کتاب ملی قرآن پاک کی شکل میں تو تمام کتابوں پر اس کو سبقت حاصل ہے، اگر ہم نبی کی امت ہیں تو تمام نبیوں کی امت سے ہم افضل ہیں۔ لیکن ہم لوگ دین سے دوری کی وجہ سے اس طرح کی جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں ان میں ثواب حاصل کر کے اپنے لیے بخشش کے راستے جو ہیں وہ نہیں تلاش کرتے۔ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے میں رمضان المبارک کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم کیا جانو اس رات کی اہمیت کو، یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس میں عبادات کر کے مسلمان جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اپنی تمام عبادات کر کے اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ہم نے علماء اکرام سے باتیں کی، ابھی ہمارے ساتھ علامہ زاہد محمود قاسمی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، ان کا نام ہے ایک، یہ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس رات جو ہے اس کی اہمیت کیوں ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ لیلۃ القدر، اس رات کی یہ قدر والی رات ہے، اس رات کی قدر کس طرح کرنی چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ قرآن پاک کے آخری حصے میں یہ صورت ہے، اس کا نام صورت قدر ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ اس بات پر مغموم تھے کہ جو پہلی امتیں ہیں ان کی عمریں بہت طویل تھی، بڑی لمبی عمریں تھی، اور 100 سال 200 سال وہ لوگ زندہ رہتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی عمر مبارک بہت کم ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 63 برس ہے، تو آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں بھی اس کے لگ بھگ ہوں گی۔ تو صحابہ پریشان تھے کہ 63 برس میں جو پہلی قومیں گزریں ان کے اندر جو علماء تھے، صلحاء تھے، متقی تھے، وہ 100 سال 200 سال عبادت کرتے تھے، تو ہم کس طرح ان کی عبادت تک، اس مجاہدے تک، اس ثواب تک پہنچیں گے؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی یہ آیات نازل فرمائیں اور خوشخبری دی اس امت کو اور صحابہ اکرام کو، اہل ایمان کو، کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر عطا کی جائے گی، اور آپ کی زندگی میں یہ بار بار آئے گی، ہر سال آئے گی۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ اس رات کو عبادت کر لے تو ایک ہی رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب اس شخص کو مل جائے گا۔ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا، تو جب اعتکاف کیا تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ جس رات کی تلاش کر رہے ہیں یہ تو آخری عشرے میں ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ پھر اس میں حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ جس رات کو تلاش کر رہے ہیں وہ تو آخری عشرے میں ہے۔ تو چنانچہ رمضان کے اندر 3 عشرے تقسیم ہو گئے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا دوزخ سے آزادی ہے۔ تو تیسرے عشرے میں شب قدر کو رکھ دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عشرے میں عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ کرتا دیکھا، اور آپ خود بھی اٹھتے، جاگتے، عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، امہات المومنین کو بھی اٹھاتے، ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے، اہل بیت کو بھی اٹھاتے، اور ہم اس رات کی تلاش میں رہتے۔ تو چنانچہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ تو پھر ام المومنین نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری عشرے میں کون سی رات ہے جس میں یہ شب قدر ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر شب قدر کو تلاش کریں۔ وہ طاق راتیں 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، یہ 5 ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی سے جب یہ سوال کیا کہ کس عشرے میں، تو آخری عشرہ واضح ہو گیا کہ اس کے اندر ہے۔ پھر آپ نے اور آسانی کے لیے پوچھا کہ اس کو کن راتوں میں تلاش کریں، تو پھر جواب ملتا ہے کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر تلاش کریں، یعنی 10 سے اب بات 5 پر آ گئی۔ تو جب 5 پر آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگوں؟ کون سے جملے ہیں جن جملوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں اور قبولیت ہو جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھیں۔ یہ مختصر دعا ہے اور اس میں 3 حصے ہیں اس دعا کے اندر کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ کو معافی پسند ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ سادے سے جملے ہیں، مختصر ہیں اور جامع ہیں اور سادے ہیں کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ کو معافی پسند ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر ہر شخص اس رات کو اٹھ کے یہ جملہ دہرا لے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ 83 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو جو شخص بھی اس رات کو جاگتا ہے وہ قدر والا بن جاتا ہے، شرف والا بن جاتا ہے، عزت والا بن جاتا ہے، معاشرے کے اندر محترم بن جاتا ہے۔ جن گھروں میں، جن مساجد میں، جن محلوں میں، جن خطوں میں یہ رات جاگ کے اہل ایمان گزارتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پورے سال کے ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے اور اس کے اندر شب قدر ہے، اس کے اندر اعتکاف بھی ہے، اور اسی رمضان المبارک میں قرآن کا نزول بھی ہوا ہے۔ تو لہٰذا تمام امت مسلمہ اس مہینے کی قدر کریں، اور اللہ رب العزت نے سال میں ایک بار ہی ہمیں یہ عطا کیا ہے، اور زندگی میں یہ بار بار آتا ہے، اور ہم سب یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ ہمیں بار بار رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ اور شب قدر پانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل، آپ نے علماء اکرام کی باتیں سنی، زاہد محمود قاسمی صاحب کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ دوزخ سے نجات کی رات ہے۔ آخری عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا، اس میں دوزخ سے نجات کا یہ عشرہ ہے، اور خاص کر لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس میں قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی یہ احکامات ہیں کہ اس رات کو تلاش کرو، جبکہ اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ایک پوری صورت جو ہے وہ نازل کر دی اس رات کے بارے میں کہ تم کیا جانو اس رات کی قدر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، اہلِ اسلام کو چاہیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور دیگر عبادات کر کے اپنے لیے بخشش کا اہتمام کریں، اپنے لیے بخشش کا انتظام کریں، تاکہ ہر مسلمان جو ہے وہ آخرت میں جا کے اس کو دوزخ کی آگ سے وہ بچ سکے۔ پروگرام عوام تک سے خادم حسین گل کو فیصل آباد سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔